बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग से एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब 41 साल का तवील इंतजार, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप फाइनल मार्का, और ये बहुत कम देखने में आया। आईसीसी इवेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें भी ऐसा बहुत कम मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल मैच हुआ और पाकिस्तान वो फाइनल जीता भी हो, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें तो बहरहाल जो सुनहरी यादें हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की, जहां पर 180 रन की एक बड़ी लीड से हमने वो फाइनल मार्का जो है अपने नाम किया था। और एक मतलब फिर मौका है आज 2025 28 सितंबर एतवार का दिन, और एतवार जो है हमारे पड़ोसियों को बहुत ज्यादा पसंद है और इसको मजीद मेमोरेबल बनाने के लिए हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बिग फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत सी इंजरीज की बात की जा रही थी भारत की टीम में, जिसमें हार्दिक पांड्या थे, अभिषेक शर्मा थे, शिवम दुबे थे, तिलक वर्मा थे। इन सब की इंजरीज के हवाले से बातें अभी तक जो कंफर्म नहीं हो सके वो सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं कंफर्म हो सके। अभिषेक शर्मा जो है फिट होकर वापस जो है वो प्लेइंग 11 में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह भी आ जाएंगे, शिवम दुबे भी आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या हसन नवाज की मिडिल ऑर्डर में वापसी होनी चाहिए या फिर सेम प्लेइंग 11 जानी चाहिए जो हमने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ इस सुपर 4 मरहले में उनको हमने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही साथ बायकॉट की बातें चल रही थी हमारे हमसाया मुल्क में, लेकिन खबर यह है कि 28,000 शायकीन की गुंजाइश है दुबई स्टेडियम में और इस वक्त कमोपेश 30,000 के लगभग जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। इस हवाले से प्रोटोकॉल्स भी जारी कर दिए गए हैं। काफी ज्यादा सख्ती है क्योंकि ये मैच जो है ये सिर्फ मैच नहीं, पाकिस्तान इंडियन फैन जो इसे जंग की सूरत इख्तियार करे और इस हवाले से दुबई के जो पुलिस है, वहां की जो मैनेजमेंट है, उनको लाले पड़े हुए हैं, उनको मुसीबतें पड़ी कि हाउ टू मैनेज इट। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं एक्स क्रिकेटर मोहम्मद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, रिपोर्टर हैं शाहनवाज राणा साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट MSI ने मैं ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। आगाज कर लेते मोहसिन साहब। सर, बड़ा मार्का फाइनल मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताया ना कि ये जो प्रेशर गेम होता है, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग एक्स क्रिकेटर, ये क्या लम्हा होता है, क्या कैफियत होती है जब बैटर्स जो है, जो टीम है अपने होटल रूम में होती है, ग्राउंड की तरफ आ रही होती है, वो लम्हा क्या होता होगा बीइंग क्रिकेटर? सर, आप बेहतर बता सकते हैं। अगर आपके पास स्किल हो ना तो ये एक बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है कि जी अब आपके पास एक टाइम है एक बड़े मैच में एक बड़ी जगह पे परफॉर्म करना, लेकिन उसके लिए स्किल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास स्किल नहीं होती और आप ये समझते हैं कि मेरे पास स्किल की कमी है और दूसरे अपोनेंट के पास ज़्यादा है, तो फिर वो आप एक प्रेशर लेते हैं। उस प्रेशर का एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आता है कि जितना का आपके पास स्किल होती है आप वो भी उस लेवल पे भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये एक प्रेशर गेम है और पाकिस्तान प्रेशर इसलिए ज़्यादा ले रहा है कि पिछले जो टूर्नामेंट्स में है और जो हमारी परफॉर्मेंस की कमी है वो स्किल की कमी की वजह से है कि हम स्किल के उस लेवल पे खड़े जो होना चाहिए एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। जब आपके साथ एक प्रोफेशनल आता है तो आपके पास इसका मतलब ये होता है कि फिर आप उन कंडीशंस के लिए हर किस्म की कंडीशन के लिए तैयार हैं। फिर आप पिच पे अच्छे बॉलर, वेदर, ये तमाम चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं। फिर आपके पास जो स्किल है, अडॉप्टेबिलिटी होती है, प्रोफेशनल के पास कंडीशन को अडॉप्ट करना होता है। तो ये एक ऐसा लम्हा स्किलफुल प्लेयर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो परफॉर्म करता है और आगे एक स्टार बन जाता है, हीरो बन जाता है। जिसके पास स्किल नहीं है वो उसको तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी बैटर के लिए, बॉलर के लिए, और ये प्लेइंग 11 में जो शामिल होता है अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज साहब, यकीनी तौर पर आपके पास को अंदर की खबर होगी, जरा बता देना प्लेइंग 11 हसन नवाज से बड़ी उम्मीदें और तवक्को की जा रही कि उनको वापस लाया जाए, लेकिन अगर लाते हैं तो बिठाया किसे जाए, कोई अंदर की खबर हमें भी देना। सर, बात ये कि सबसे पहले तो ये कि मैं क्योंकि बोर्ड का हिस्सा नहीं हूँ, लिहाजा मैं अंदर की खबर नहीं ना, ऐसे थोड़ी आपने 25-30 साल गुजारनी, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। 25-30 साल गुजारने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई मतलब तोता साथ लेके फिरता रहा हूँ और अंदर की खबरें जो है वो निकालता रहा हूँ। असल चीज़ ये है कि अंदर की खबर ये है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई ये तब्दीली करेंगे, और क्योंकि इसमें तब्दीलियों के अंदर इन लोगों की भी अपनी भी जो सर्वाइवल है वो भी स्टेक के ऊपर लगी हुई है कि अगर किसी को तब्दील करके किसी को अंदर ले आए और उसने परफॉर्म कर दिया तो उनकी बाकियों की इज्जत जो है वो क्या रहेगी। असल तो ये है कि जहाँ तब्दीलियों का सवाल है और बहुत सारी तब्दीलियाँ, लेकिन एक तब्दीली है कि जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, लेकिन माजी के अंदर देखें और दुनिया के अंदर अगर हम क्रिकेट को खंगालें तो उसमें हमें उसकी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो मिलती हैं कि कई मैचेस में कप्तान जो है वो अच्छी कारकर्दगी ना होने की वजह से खुद बैठ गया। अच्छा, हाँ जी, और उसने फिर जो है कोई एक एग्जांपल
बहुत सारी एग्जाम्पल है, और ये अभी हमारे पास बैठे हुए हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे, ये आपको बता भी देंगे उसके, ठीक है ना। लिहाजा ये है कि अगर कप्तान को भी बिठाकर और किसी ऐसे खिलाड़ी को बीच में डाल लिया जाए, जैसे कि नाम लिया जा रहा है हसन नवाज का ही, कि उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, ठीक है ना। हालांकि उनकी जो शॉट्स हैं वो बड़ी तगड़ी होती हैं, और अगर उनका दिन हो तो वो न्यूजीलैंड के अंदर भी उन्होंने कई सिफर किए थे, ठीक है, ये के बाद दीगरे सिफर करते रहते, और फिर वो वाहिद अकेला ही बंदा था जिसने न्यूजीलैंड में 100 भी कर दिया था, ठीक है। तो अब भी यही सूरत हाल है, और बहुत सारी तब्दीलियां, एक दो तब्दीली जो है वो अगर हो भी जाएं तो वो इसमें कोई मजायका नहीं है और कोई बुरी बात नहीं है। सो ये है, लेकिन होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो एक जो है ना एक जिद का भी मसला बन गया है, और कुछ लोगों की जो है वो उन्होंने ये समझ लिया कि अगर कोई हमने तब्दीली की और आगे से वो तब्दील होने वाला परफॉर्म कर गया तो हमारी टकेगी भी जो है वो नहीं रहेगी। टकेगी तो आपकी वैसे भी नहीं रही है भाई, तो सच्ची बात है, ठीक है ना। क्या ये तो अगर किसी माँ की दुआ से आप फाइनल खेल रहे हैं तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आते हैं फाइनल खेलना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि आज का हम फाइनल खेलते। लेकिन चले, दुआओं का भी असर होता है, और हम दुआ से अगर आ गए फाइनल में तो अब हमें फाइनल जीतने के लिए खेलना चाहिए, अपनी अनाओं को सामने नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो फैसले करने चाहिए कि जो पाकिस्तान की जीत का पेशखेमा बने। सो ये है कि आज के फैसले जो हैं, अगर एक आध तब्दीली होती है तो मैं ये समझता हूँ कि इससे तब्दीली होती है। अहमद सईद साहब, क्या लगता है तब्दीली? बैटिंग ऑर्डर में तो खबरें आ रही हैं कि साइम अयूब की जगह जो है मोहम्मद हारिस वो वन डाउन आने जा रहे हैं। अगर मोहम्मद हारिस आते हैं तो क्या साइम अयूब को हम 6-7वें नंबर पर ले जाएंगे, और क्या वहां पर वो सरवाइव कर पाएंगे? मैं खेलना तो दूर की बात, सरवाइव कर पाएंगे उस पोजीशन पे? सबसे पहले तो वो जो कप्तान ड्रॉप करने वाली बात है उसमें सबसे इस वक्त जो फौरी तौर पर जहन में आ रहा है वो तो केन विलियमसन ही आ रहा है, जिनके कोच उस वक्त माइक हेसन खुद थे। लेकिन केन विलियमसन और सलमान अली आगा के स्टेडियम में फर्क ये है कि केन विलियमसन को ये खौफ नहीं था कि मैं अगर ड्रॉप होता हूं तो इसके बाद मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा। ये बात जहां तक टीम बैटिंग लाइनअप में तब्दीलियों की बात है तो देखें, साइम और हारिस दोनों ही इस वक्त अगर उनकी फॉर्म देखें, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है। इनमें से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो इस वक्त इस फॉर्म के अंदर हो कि उसकी अगर एक इनिंग लग गई तो वो मैच साइड पे कर देगा। ये दोनों ही वल्नरेबल है, तो मुझे ये नहीं लगता कि इस किस्म की तब्दीली बैटिंग लाइनअप में की जाएगी। पाकिस्तान सेम लाइनअप के साथ भी जाएगा और सेम जो बैटिंग नंबर्स होंगे वही कंटिन्यू किए जाएंगे अनटिल अनलेस ओपनर्स 8-9 ओवर खेलने में कामयाब हो जाएं। अगर ओपनर लंबी बाल लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सलमान अली आगा खुद को डीमोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हुसैन तलत और सलमान आगा नंबर 4 नंबर 5 पर एक ही जैसे प्लेयर आपके पास पाए जाते हैं। उन दोनों में से एक भी अगर एक एंड संभाल के खड़ा हो जाए तो दूसरे एंड से आपको हिटर चाहिए जो हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप गो के 8वें-9वें नंबर तक जाती है, लेकिन बैटिंग लाइन का जो हाल है इस वक्त वो ये है कि हम किसी भी बैट्समैन के ऊपर, इंक्लूडिंग फखर जमान, हम किसी भी बैट्समैन के ऊपर इस वक्त बैंक करने की पोजीशन में नहीं है। हम किसी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं कि ये आकर हमें एक ऐसी इनिंग्स खेल कर देगा। बॉलिंग में रिदम हमारा पिछले दोनों मैचों में जरा बेहतर हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव बात है। जहां तक कप्तानी का ताल्लुक है, सलमान आगा की जो बैटिंग है उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन सलमान आगा की जो कप्तानी है वो इंप्रूव हुई है जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ा है। और मुझे ये लगता है कि ये जो मार्का है इसमें दोनों टीमों में से कोई भी टीम अगर प्रेशर को अच्छा हैंडल करने में कामयाब हो जाएगी और गलतियां करने की मिकदार जिस टीम की कम होगी वो अब चूंकि फाइनल मैच है, एक नया दिन है, एक नया मार्का है, माजी में जो हो गया उसको भूल जाएं। यस, आपको अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर रिलाय किया जाए, पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर यकीन रहा है। और बॉलिंग में काफी हद तक इंप्रूवमेंट हमने पिछले 2 मैचों में देखी। एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं बात करेंगे पूरे पाकिस्तान में स्क्रीन का जो एहतमाम कर लिया गया है। सिंध में ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया है। अच्छा, ये तो है पाकिस्तान की बात, स्क्रीनिंग उधर भी हो रही है जो इस बायकॉट की बातें कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट के बायकॉट की बातें कर रहे थे, वहां पर भी अब पूरे मुल्क में स्क्रीनिंग हो रही है एस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को लेकर। इस पर फर्दर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से। फाइनल मार्का पाकिस्तान वर्सेस टीम भारत, और दोनों तरफ जो है वो एनर्जी हाई है, और हमने देखा है कि दोनों कप्तानों ने तो नहीं, हमारे कप्तान ने अच्छी गुफ्तगू की है, और सूर्य कुमार यादव जो है वो दुम दबाकर भाग गए हैं, और उनकी पूरी टीम ने ना तो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है और ना ही किसी भी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने फोटो सेशन में भी हिस्सा नहीं लिया। वैसे ये कॉन्ट्रोवर्सीज जो है मोहसिन साहब, ये तो इस टूर्नामेंट के आगाज से ही चल रही है। अच्छा, ये इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज भी क्या प्लेयर को मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करती हैं, या फिर अब इससे यूज्ड टू हो गए हैं कि अब क्रिकेट हम अपनी खेलेंगे, इस तरह की जो हैपनिंग्स हैं वो होती रहे, लेट इट गो? देखें, ये एक बड़ी अजीब सा उनका एक माइंडसेट है कि आप कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे हैं, सारा दिन वी लॉगिंग करके आप नफरत बेच रहे हैं,
اب اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری رائیولری کوئی نہیں ہے، تو بھائی اگر اس سے اسپانسرشپ سے پوچھ لو نا، آپ کے جو پول بنائے ہیں وہاں سے چیک کر لو کہ جو پول کے کیوں بنائے ہیں کہ آپ 3 میچ کھیل لیں، 2 ٹیمیں آپ نے کمزور ایڈ کی تاکہ پاکستان کے ساتھ آپ 2 یا کم از کم 3 میچ کھیل لیں. تو یہ اگر ریویلری نہیں ہے، پھر آپ نے ایک اگلے سٹیپ پہ جا کے ویورشپ چیک کر لیں کہ آپ آسٹریلیا کے ساتھ کھیل لیں، نیوزی لینڈ کے ہم سے اچھی ٹیمیں ہیں، آپ نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیل لیں، آسٹریلیا کے ساتھ کھیل لیں، تو مجھے بتائیں کہ اتنی ویورشپ ہوگی آپ کی. پھر وہ سکرینز لگ رہی ہیں انڈیا میں، تو بھائی پھر جب پاکستان کے پلیئر آئیں گے تو آنکھیں بند کریں گے یا بلینک ہوگی، وہ کچھ تو ہوگا نا جی. پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ بلے پہ گیند لگی آپ نہ پکڑیں، پاکستانی کے بلے کو گیند لگی ہوئی ہے. تو یہ ساری کی ساری جتنا نا ایک ڈھکوسلا وہ تیار کرتے ہیں، اور صرف ایک کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. گیم سے وہ کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے سوائے بدنامی کے. آپ دیکھیں کہ مطلب ناصر حسین یہ کہہ رہا ہے کہ آئی سی سی اپنی کریڈیبلٹی کھو رہی ہے. آپ کی جو ایون امپائرنگ ہو رہی ہے اس کا سٹینڈرڈ چیک کر لیں، وہ بھی سارے کا سارا آئی سی سی پہ جا رہا ہے. آئی سی سی کو کون دیکھ رہا ہے؟ آئی سی سی کو اگین جے شاہ دیکھ رہا ہے. جے شاہ کون ہے؟ بی جے پی کا ایک وہ کا بیٹا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مودی کا دست راست ہے. تو یہ تھرو آؤٹ اگر آپ ساری چیزوں کو اس کو ڈرائیو کریں گے اور اس کے کنکلوسیولی دیکھیں گے تو وہ نظر آئے گا کہ آپ سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم تو دیکھیں انہوں نے جو کہا، سوریا کمار نے آ کے اپنا آپریشن سندور کا بھی نام لے لیا، پہلگام کا بھی لے لیا، کسی نے اس کی مذمت کی نہیں. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ حارث کو یہ اشارے نہیں کرنے چاہیے تھے. نہیں، لیکن حارث نے تو یہ پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بتا دیں. بتا تو دیں نا. ہم لوگ حارث نے یہ تو نہیں کہا کہ 6 طیارے گرائے تھے، یہ ٹھیک ہے. یہ نہیں، اس نے تو ایسے کہ چھکا بھی مار سکتا ہے، 6 رنز بھی کر سکتا ہے، 0 بھی کر سکتا ہے. اس کی وجہ اس کا تو مطلب یہ تھا رانا صاحب، اس کی وجہ انہیں کا ایک بہت بڑا شاعر ہے وہ اندوہی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ویسے. اچھا اندوری، راحت اندوری صاحب. اچھا، ان کا ایک واقعہ، یہ انڈیا میں بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہ پکڑے گئے تھے جب پولیس نے پکڑ لیا، تو میں نے کہا جی وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری پولیس کو وہ جو شعر آپ نے لکھا ہے کرپٹ کا ہے. تو اس نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو ذکر ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کون کرپٹ ہے. وہی حال ادھر ہو گیا. تو وہی ان کا مائنڈ سیٹ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. بھائی یا تو مانیں اور بتائیں کہ بھائی آپ نے 6 کا اشارہ یہ کیا، ہم اس 6 کو اس سے منسوب کر رہے ہیں جو آپ نے 6 گرائے تھے. 6 مانتے ہی نہیں ہیں. پھر اس نے کہا کہ میں نے اگر ایسے کر کے یوں کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ چھکا آتا ہے تو ایسے کر کے پیچھے گر جاتا ہے. یار اچھا آپ بتا دیں کہ بھائی میرا مطلب کیا ہے. آپ کے تو جہاز گرے ہی نہیں ہیں. آپ تو یہ کلیم کرتے ہیں آپ کا تو جہاز گرا ہی نہیں، تو جو مرضی ایسے کرتے ہیں. اس کے بعد مسئلہ بھی ہو رہا ہے. جب کمپلین وہاں درج کی گئی نا، اس میں اس کی تفصیلات، کمپلین جب جاتی ہے تو اس میں تفصیل درج جاتی ہے. اس میں سے کوئی تفصیلات درج نہیں تھی کہ جو اشارہ ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے یا ہم نے اس کا کیا مطلب لیا ہے. تو حارث رؤف کا تو موقف بالکل نہیں، اور ادھر دوسری طرف جو ایک بات کی ہے اس کے اندر وہ اتنی مبہم بات ہے کہ اسی کو تشریح آپ نے نہیں کی. میں نے اس لیے اشارہ کیا، میرے ذہن میں یہ تھا. اب آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، تو آپ بتا دیں اس کی تفصیل. اور ان کا جو وہ سور کمار کیا ہے، سوریا کمار یادیو، وہ جو ہے وہ اس نے تو نام لیا پہلگام. محمد یوسف کو بڑی گالیاں پڑی ہیں. پھر نہیں، میرے منہ سے نکلا نام اس طرح کا ہے نا. اور اگر آپ اس کو ویسے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے تو 1-2 مرتبہ یہی کہیں گے جو میں نے کہا، پھر جا کے کہیں پروننسیشن کا ٹھیک ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اس نے تو ڈائریکٹ پہلگام کا ذکر کیا ہے، اس نے تو ڈائریکٹ جناب علی صدور کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. آئی سی سی جو ہے اس کا بالکل کردار جو ہے نا وہ ایک طرف سے جو ہے نا یک طرفہ. اس نے جواب بہت اچھا دیا. اس نے کہا جی میں تو پختون ہوں، ہماری تو سیلیبریشن ہی ہے. وہ بچ گیا نا اسی وجہ. اس نے کہا جی ہماری تو سیلیبریشن یہ ہوتی ہے. لیکن اب اس میں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر دونوں کو 30% فائن، کیا سوریا کمار یادو صرف 30% جتنی بڑی اس نے بات کی ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو بریچ کی ہے اس نے، اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس پہ 30% فائن نہیں بنتا تھا. لیکن اگین جے شاہ صاحب کم سے کم 2 میچ کا اس کے اوپر 2 میچ کی اس کے اوپر وہ لگتی تھی. اور ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ایک اور چیٹنگ جو ہے وہ میچ کے اندر ہوئی ہے. وہ جو فخر زمان کا جو کیچ جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا، وہ کیچ تو نہیں نا تھا، وہ تو اس بندے نے چیٹنگ کی ہے. آئی سی سی اگر اس کو چیک کر لیتا ہے تو بے ایمانی کے اوپر اس بندے کے اوپر 2 میچوں کا. اس امپائر کا ہے جس نے 5 فیصلے دیے، 4 ٹرن آؤٹ ہو گئے تھے. ٹرن آؤٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور وہ ہر دفعہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تاکہ جب آپ کا مارجنلی جائے تو امپائرز کو آ جائے. لیکن یہ ہے کہ چلیں ہمارے جو ایک بندے کے اوپر جو ہوا اس کے لیے تو پورا پاکستان جو ہے وہ اس کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے.
یہ محبت ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ 30% تو ایک اور تشریح آج ہمارے ان کا تو نہیں نا کوئی وزیر خارجہ ہے, انہوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ 30 اس کو ہوا ہے, 30 ہوا اس کو ہوا ہے, تو ملا کے 60% بنتا ہے. تو پھر بات تو پھر 60 پہ آ گئی, پھر 60 پہ آ گئی ہے. جہاں سے بھی جائیں گے وہ بات 60 پہ آئے گی. اچھا کرکٹ پہ واپس آتے ہیں, 6-0 تو یہ تعمر ان کے ساتھ رہے گا اور یہ بار بار ان کو ہانٹ کرتا رہے گا. سب ٹریک ریکارڈ آل دو بڑے ٹورنامنٹس میں پاکستان ورسز انڈیا کوئی پاکستان کا اچھا نہیں ہے. اگر 2007 سے ابھی تک بات کی جائے تو 15 T20 میچز کھیلے جس میں سے 12 مرتبہ بھارت جیتا ہے اور صرف 3 بار پاکستان فاتح رہا ہے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ T20 فارمیٹ شارٹر فارمیٹ ہے, 2 سے 3 اوورز کی گیم ہوتی ہے. جو اچھا 2 سے 3 اوور کنڈکٹ کر لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے ود دا بیٹ اور ود دا بال. تو یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے, اب اس اگر دبئی ہی کی بات کی جائے, شارجہ میں تو یہ بہت گھبراتے ہیں, دبئی کی بات کی جائے تو وہاں کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے ویسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اوور آل ٹریک ریکارڈ کی بات کریں گے نا تو پھر آپ کو وہ تمام میچز شامل کرنے پڑیں گے جو شروع سے آخر تک ہوئے ہیں. یس T20 فارمیٹ کے اندر پاکستان تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ٹیسٹ اور ODI میں ابھی تک ہمارا جو پلہ ہے وہ بھاری ہے اوور آل ریکارڈ کے اندر بھی. اور دبئی کی اگر بات کریں تو یہاں پر 5 میچز کھیلے ہیں اور 5 دفعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ چیز کرنے والی ٹیم نے میچ جیتا ہے. 3 بار انڈیا نے چیز کیا, 2 بار پاکستان کی ٹیم نے چیز کیا. ان 3 میں سے بھی 2 میچز جو ہیں وہ اسی ٹورنامنٹ کے ہیں جن میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور آج پھر اسی پچ کے اوپر میچ ہوگا, سینٹر پچ کے اوپر, جہاں یہ دونوں ٹیم پہلے میچ کھیل چکی ہیں. تو ایک ہائی اسکورنگ میچ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے آج, کہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہوگی وہ پاور پلے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. اور پاکستان ظاہر ہے کہ یہیں پر ولنریبل ہے. اگر آپ فیز وائز دیکھیں تو صرف ایک پاور پلے کا ایسا فیز ہے کہ جس میں انڈیا کا اکانومی ریٹ بھی ہم سے بہتر ہے اور انڈیا کا اسٹرائک ریٹ بھی ہم سے بہتر ہے. اگر ہم جائیں 7 to 15 کے فیز میں تو اس میں ہمارا بالنگ کا ریکارڈ بھی یہ بتاتا ہے کہ ہمارا اکانومی ریٹ انڈیا سے بہتر ہے 2 میچ ہارنے کے باوجود. اور جو ڈیتھ کے اوورز ہیں ان میں بھی اگر دیکھا جائے تو سٹرائک ریٹ ان کا ہم سے بہتر ہے, لیکن اکانومی ریٹ ہمارا ابھی بھی ان سے بہتر ہے. تو جو پاور پلے کے 6 اوور ہیں, ان 6 اوورز کو پاکستان اگر اچھے انداز میں مینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, چاہے پہلے کھیلنا پڑے چاہے بعد میں کھیلنا پڑے, تو اس میچ کو پاکستان اپنے نتائج جو ہے اپنے حق میں بدل سکتا ہے. جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے نا کہ آن پیپر جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم فیورٹ ہے, تو 2017 کے فائنل میں آن پیپر انڈیا کی ٹیم فیورٹ نہیں تھی, 2021 میں آن پیپر انڈیا کی ٹیم فیورٹ نہیں, 2023 کے فائنل میں جو انڈیا اور آسٹریلیا کا ہوا تھا اس میں آن پیپر انڈیا کی ٹیم فیورٹ نہیں تھی, کیونکہ تھرو آؤٹ دی ٹورنامنٹ ان بیٹن چلے آ رہے ہیں. آن پیپر تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر اپنی کرکٹ کا انالیسس کرنے بیٹھے تو گزشتہ 25 برس میں مجھے تو نہیں پتا کہ کبھی آن پیپر ہم فیورٹ ہوئے ہوں کسی بھی ٹیم کے اگینسٹ. تو یہ جو آن پیپر والی بات ہے نا, آپ کو آن دا ڈے پلان کرنا ہوتا ہے, اپنے ریسورسز کو سامنے رکھ کے آپ کو پلان کرنا ہے کہ اگلی ٹیم کے ساتھ کو کس طرح سے ٹکر دینی ہے. اور پاکستان اس کو اچھے سے اگر پلان کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آج جیت کے بہت واضح امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں. مرفیز لا بھی ہے نا, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 2-3 میچ اکٹھے جیتیں تو آپ کا ایک برا دن آتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا کا وہ برا دن جو ہے وہ آج ہوگا دبئی کے اندر. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں تو ذرا بات کرتے ہیں ہم اپنی پلینگ 11 کی, کیونکہ ابھی احمد سعید نے سارے وہ بتا تو دیے ہمیں سٹیٹس, لیکن میڈل اوور میں ابھی بھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ 11 سے لے کے 16 اوور تک جو اوور تھے وہ ہم ضائع کرنے کے قریب ہے. کیا کوئی ٹیکنیکل ایشو آتا ہے یا پھر پریشر حاوی ہو جاتا ہے, کیا صورتحال بنتی ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے ایشیا کپ 2025 کے حوالے سے. پاکستان ورسز انڈیا فائنل ٹاکرا آفٹر 41 ایئرز. جب سے ایشیا کپ کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کے اب تک صرف انتظار ہی کیا گیا کہ پاک بھارت فائنل میچ ہوگا, اور وہ دن آج پہنچ چکا ہے. 28 سپٹمبر رات 7:30 بجے پاکستان ورسز انڈیا. لیکن 7 بجے جو ٹاس ہونا ہے, محسن صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ٹاس اتنے بڑے ہائی وولٹیج ٹاکرے میں کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ ویسے تو دبئی کی کنڈیشن میں یوزلی ٹاس امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن جب اتنا بڑا ٹائٹل سامنے ہو اور پیچھے ایک جنگ کا سما ہو, اس وقت ٹاس جیتنا اور جیت کے کیا کرنا چاہیے دبئی کی کنڈیشنز پہ؟ دیکھیں اصولاً تو دبئی کی کنڈیشن میں اگر آپ ٹاس جیتتے ہیں تو آپ کو آپ کو چیز کرنا چاہیے, اور اس کی ہسٹری بھی یہی ہے کہ جو وہاں چیز کر رہا ہے وہ جیت رہا ہے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے اپنی ان کے ٹریک ریکارڈ سے اور پورے ٹورنامنٹ کی جو اس وقت سچویشن ہے, اور خاص طور پہ جو کمبینیشن آف اپنا وہ ہے ہمارا ٹیم کا, اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹاس جیت کے پاکستان کھیلے گا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا بیٹنگ, جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی مڈل آرڈر کی, تو مڈل آرڈر کا جو بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر 2-3-4 اوور اور رانہ بال کھیلنے کے بعد اس پلیئر نے پھر وہ 1 یا 2 پلیئر جو بھی مڈل آرڈر ہیں اس نے میچ کو فنش کرنا ہوتا ہے. تو یہاں ہمارے پاس یہ تو ہے کہ رانہ بال کھیلتے کھیلتے جس وقت فنش کرنے کی باری آتی ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ سارا پریشر کنورٹ ہو جاتا ہے پھر وہ جو پیچھے آنے والے ہیں.
اچھا تو یہاں پہ ہمارے پاس گن کے کھیلنے والا اور مطلب سکور بورڈ کو موو کرنے والا روٹیٹ کرنے والا پلیئر نہیں ہے. انڈیویجول اننگز کھیلنے والے لڑکے موجود ہیں, وہ کوئی اپنی انڈیویجول اننگ سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی اننگ کھیل دے تو وہ تو ضرور امپیکٹ ڈال سکتی ہے. ایک ہوتا ہے جو میچ کو چلانا ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیپنگ ان ویو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان پہلے کھیلے گا. اچھا اگر انڈیا نے میچ ٹاس جیتا تو وہ 100% ہمیں کھلائے گا, کیونکہ جس طرح کا اب وہاں ویدر آ گیا ہے تو وہاں ڈیو فیکٹر بھی آنا شروع ہو گیا ہے لیٹر سٹیج. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے. اور انڈیا ہمارے پاس ہمارا ہتھیار بولنگ ہے, ان کا ہتھیار بیٹنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب وٹ ڈو یو تھنک ان یور اوپینین یہ وائز ڈیسیژن ہوگا جیسے محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ پاکستان کر لیتا ہے کیونکہ ان کی بالنگ اچھی ہے, یہ جتنا بھی ٹارگیٹ سیٹ کریں گے ہمارے بیٹرز ہمارے بالرز اتنے کیپیبل ہیں کہ ان کو ریسٹرکٹ کر پائیں گے. بات پتہ یہ ہے کہ ٹاس یقیناً بڑا وائکر رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے, لیکن بطور پروفیشنل کھلاڑیوں کی اپروچ جو ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ ٹاس جیتے یا ہاریں انہیں جیت کے لیے کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ کنڈیشنز کیسی بھی ہوں, اچھی ہوں یا بری بھی ہوں, بطور پروفیشنل ان کو اپنا 100% دینا چاہیے. تیسری بات یہ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, پروفیشنل کھلاڑی وہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں پر بھی بھیجا جائے تو وہ بتائے کہ میں کھلاڑی ہوں اور مجھے کھیلنا آتا ہے, کھیل کا تعلق اس سے ہے. بالکل صحیح. سو یہ ہے کہ ٹاس یقینی طور کے اوپر. اب دوسری بات یہ ہے کہ ٹاس جیت کر اس کا فائدہ اٹھانے والا بھی تو کپتان ہونا چاہیے نا. اگر آپ کا کپتان اور آپ کا کوچ جو ہے وہ وکٹ کو ہی ریڈ نہ کر سکے کہ وکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کے اوپر ہونا کیا چاہیے اور کس طرح ہمیں کھیلنا, کیا پہلے کھیلنا چاہیے بعد میں کھیلنا چاہیے, ٹیم کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے, تو پھر آپ چاہے 10 دفعہ ٹاس جیت جائیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اصل صورتحال یہ ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کپتان کو اور ہمارے جو کوچز ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں وکٹ کیا کہہ رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے, ٹاس جیت کر کھیلنا ہے یا بالنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ پاکستان ٹیم جو ہے نہ اس کی بیٹنگ فیورٹ ہے اور نہ اس کی بالنگ فیورٹ ہے. ان کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا جو مین ہتھیار ہے وہ بیٹنگ ہے. مین ہتھیار انشاءاللہ انشاءاللہ. 99% یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہمارے چینلز کے اوپر نا ان ڈاکٹرز کو بٹھا کر پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات کرائی جاتی ہے جو کہ کھیل کے مزاج کو سمجھتے نہیں, وہ تو علاج کرتے ہیں منشیات عادی لوگوں کا, ان کو بٹھا کر تو یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں ان کا علاج کیا ہے. تو بس آوے کا تو پھر آوے کا تو آوے ہی بگڑا ہوا ہے نا. اگر ڈاکٹر صداقت آ کر بات کرے کرکٹ کے اوپر کہ ہمیں کھلاڑیوں کے ساتھ, بھائی ان کو کیا پتا, ان کا انٹرسٹ ہوگا. بات یہ کہ ہمارے اپنے ہم مناز القوم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں یار. سوال تو یہ ہے کہ جس بندے نے ایک ماہر منشیات کو کرکٹ میں بات کرنے کے لیے بلایا اس کو کٹہرے میں لایا جائے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حد ہو گئی ہے. کس کا آگے اس کا کہ جی ماہر منشیات کیوں آیا؟ یہ ہے نا اسی طرح ہے. تو اس پر تو ہماری اپنی ٹیم کے اوپر جو ہے وہ بڑی چیزیں سوالات جنم دیتے ہیں. خیر یہ انہوں نے کیا فائنل کے بعد اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. اچھا احمد صحیح صاحب وکٹ ریڈ کی بات کی ابھی رانا صاحب نے بھی اور اس سے پہلے محسن صاحب بھی کہے تھے. اچھا اس سے پہلے بابر اعظم رضوان تھے, ان پر بھی یہی بات تھی کہ رضوان وکٹ ریڈ نہیں کرتے ڈیسیژن لینے سے پہلے. بابر اعظم پر بھی یہی ٹیگ تھا کہ بابر کو وکٹ ریڈ کرنا نہیں آتا. آخر وہ کون سا کپتان تھا جو پہلے وکٹ ریڈ کرتا تھا پھر ڈیسیژن لیتا تھا؟ پلس یہ بھی مجھے ذرا بتائیں کہ جب سے یہ کپتان اس طرح سے آنا شروع ہوئے, ہم 3-3 4-4 دن پہلے ٹیم اناؤنس کر دیا کرتے تھے, تو پھر تو یہ کوئی کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوا. بھائی وکٹ آپ نے اس دن ریڈ کرنا ہے, 2 دن پہلے آپ کا جو پلینگ 11 ہے وہ سامنے آتے ہیں. ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں ایسا دیکھا. تو یہ تبھی تو میں نے کہا تھا تبھی تو میں نے کہا تھا کہ بات یہ کہ پروفیشنل کھلاڑی تو وہ ہوتے ہیں جو ہر کنڈیشن کے اندر کھیلنے کو تیار. یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ 2 دن پہلے آپ ٹیم اناؤنس کر دی ہے. لیکن جب سے بہت زیادہ ریلائنس ہو گئی ہے نا ڈیٹا کے اوپر اور نمبرز کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جی اس نمبر پر یہ کھیلے گا, اس نمبر پر وہ کھیلے گا, اس پچ کا ماضی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے, اس پچ میں اس فیز میں اتنے, وہ جو لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں بنیادی بات ہے, جب تک آپ کو پچ دیکھنی نہیں آئے گی آپ کو کرکٹ کھیلنی نہیں آئے گی, وہ کوئی مرضی فارمیٹ ہو. اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ ہیں جو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کل میچ ہے تو آپ کے خیال میں کون سی ٹیم ہونی چاہیے. بھائی پچ دیکھیں گے تو پتا لگے گا نا کس ٹیم کو کھلانا ہے. اور ٹیم کی کور تو وہی ہوتی ہے, ٹیم کی کور تو سیم ہوتی ہے, 8-9 پلیئر وہی ہیں جو آپ کے, ایک آدھ پلیئر چینج ہوگا نا, وہ پچ بتائے گی آپ کو کہ اس پلیئر پہ کون سا. ہم حسن نواز کی بات کر رہے ہیں نا, حسن نواز کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دبئی کے پچ پر عموماً اس طرح کا پلیئر چلتا ہے جو سامنے اچھا کھیلتا ہے, اور حسن نواز کی اسٹرینتھ ہے جو اسٹریٹ کی جانب اچھا کھیلتا ہے پلیئر.
تو اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. البتہ ایک جو خلاف معمول ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو ملا, کل پاکستانی کرکٹ ٹیم کے 3 بڑے دماغ جو ہیں انہوں نے پچ کا معائنہ کیا ہے. اس میں مائک ہیسن صاحب ہیں, سلمان علی آغا صاحب ہیں اور فہیم اشرف صاحب ہیں, جنہوں نے کل جو ہے نا وہ پچ کا مطالعہ کیا ہے. رانا صاحب دی گریٹ. اور اگر اس مطالعے اور معائنے کے بعد وہ کوئی اسٹریٹجی ایسی بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی بریک تھرو کر جائے آج, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹاس والی بات ہو رہی ہے, اس طرح کے سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ ہمیں مل جائیں گے. ہوتا اصل میں یہ تھا کہ مائک ہیسن صاحب جب سے ہیں, جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹیم پہلے سے اناؤنس ہو جاتی ہے, مائک ہیسن ایک ایسے کوچ ہیں کہ جو ڈیٹا کے اوپر ریلائی کرتے ہیں بہت زیادہ, اور مائک ہیسن ایک ایسے کوچ ہیں کہ جو سائیڈ سے آنے والی انسٹرکشنز کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ خود تو وہ کنڈیشن کو اسیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ کھیلے نہیں ہوئے, ان کو پچ کا نہیں پتا کہ پچ کیسے بیہیو کرتی ہے اور کس طرح سے اس کے اگینسٹ آپ کو رسپونڈ دینا ہے, آبزرویشن کو کس طرح سے آپ نے کیلکولیٹ کر کے اس کے اگینسٹ آپ نے ڈیسیژن لینا ہے, یہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ دو سائیڈ سے ان کو جو پرچیاں لکھ کے دی جاتی ہیں اس کے اوپر زیادہ ریلائی کرتے ہیں. کل انہوں نے جا کے پچ کا معائنہ کیا ہے اور 2-3 بڑے دماغ کل گئے. ہو سکتا ہے کہ آج کو بریک شاہین آفریدی جو ہیں ان کا کوئی دماغ نہیں تھا, سب سے زیادہ انہیں نہیں ساتھ رکھنا چاہیے تھا اپنا وکٹ ریڈ کرتے ہوئے. پاکستان کا سابق کپتان ہے یار, اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں T20 کا کپتان بھی ہو بھی سکتا ہے. تو آپ اس کو باہر بٹھا کر موسی صاحب جے گل رانا صاحب تے آ گئی تے میرے حال صلح کر معاف کر دیجیے, پھر معافی مانگ لو, پھر صلح کر لو. پھر جڑا نا اچھا اس بیچارے کا تو یہ حال ہے نا کہ دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کی بڑی اہم ہے کہ جب آپ نے فزیکلی کرکٹ کو نہیں دیکھا ہوا, نہیں کھیلا ہوا, تو آپ جب ڈیٹا پہ بیس کر کے بات کریں گے نا, تو یہ جو ہمارا کوچ ہے یہ آل ان آل ہے, اور جب آل ان آل ہے تو وہ ڈیٹا بیس کرتا ہے, جبکہ ڈیٹا کبھی بھی یہ نہیں کرتا. ڈیٹا یہ بتا دے گا, دوسرا دیکھیں نا, ڈیٹا یہ بتا دے گا کہ 100 کی ہے اور فلاں جگہ کی ہے. اب ڈیٹا یہ نہیں بتاتا کہ کنڈیشن کیا تھی, بالر کون تھے, لیگ سپنر تھا, آف سپنر تھا, کس پہ یہ کمزور کھیلا ہے, کس پہ یہ مضبوط کھیلا ہے, اور وکٹ کیا تھی, کنڈیشن کیا تھی, ویدر کیا. پھر ڈیٹا کیا ہوا؟ پھر ڈیٹا ایک ہسٹری ہے, کوئی یہ چیزیں نہیں بتا رہا, مطلب صرف یہ ڈیٹا بہت ہے. ڈیٹا جو ہے ایک سپورٹنگ فیکٹر ہے, لیکن ڈیٹا ڈیسائسو فیکٹر نہیں ہے. اچھا جی, اینڈ پر سر تینوں سے جانا چاہوں گا, مڈل اوور میں جو اسٹرگل کر رہے ہیں, محسن صاحب سر آپ سے آغاز کر لیتا ہوں. پاکستانی بیٹرز جو ہے مڈل اوور میں اسٹرگل کر رہے ہیں, 11 سے 16 والے ہم اوور ضائع کر رہے ہیں. ہم نے 1-2-3 میچز میں ایسا دیکھا کہ ہم سٹارٹ اگر اچھا مل جاتا ہے, ہم یہ والے اوورز جہاں پر ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہم وہاں پہ ہم وکٹ بھی لوز کرتے ہیں, ہم رن بال پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد بات پھر رانا اشرف, فہیم اشرف پہ آ جاتی ہے اور محمد نواز پہ آ جاتی ہے. تو آپ کے نزدیک ایشو کیا آ رہا ہے مڈل اوورز میں؟ کیا ڈر کا کوئی فیکٹر آ جاتا ہے کہ جناب یہاں پر سپنر لگ گئے, شیوم دوبے جیسا بالر آ کے بال کر رہا ہوتا ہے؟ اہلیت کا ایشو ہے, کیونکہ مڈل آرڈر میں آپ کے کون کھیل رہا ہے؟ مڈل آرڈر میں آپ کے آ کے وہ سلمان علی آغا کھیل رہا ہے, اور اس سے پہلے حارث کھیل رہا ہے. اب حارث جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے اسپنر کے اگینسٹ, اور مڈل آرڈر میں آپ کو اسپنر ملنا ہے. سلمان علی آغا ڈر کے کھیل رہا ہے. اب دیکھیں نا, جب آپ کو سیدھا نہ کھیلنا ہے, آپ کا اسپنر آ رہا ہے, ہر دوسری بال پہ آپ ٹانگ رکھ کے سویپ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ سامنے کھیل نہیں پا رہے. اور سیف کرکٹ آپ کا یہی ہوتا ہے کہ جھاڑو مارنا یا آپ تھرڈ مین سنگل کر لیں. تو 2 ہی شاٹس وہ کھیل رہا ہے. فاسٹ بالر آئے گا وہ تھرڈ مین سنگل کرے گا, اسپنر آ جائے گا وہ سویپ کرنی شروع کر دے گا. اس کا مطلب ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا, پڑھا نہیں جا رہا. تو اس سچویشن میں جہاں پہ آپ کے پاس حارث اور سلمان علی آغا کریں گے, تو دونوں کے پاس سکل نہیں ہے. مڈل آرڈر کا جو بیٹسمین ہوتا ہے اس کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ فاسٹ اور اسپنر کو ایکول اچھا کھیلتا ہے, اور رانا بال سے شروع کرتا ہے 100 کے سٹرائک ریٹ سے, فنش کرتا ہے 150 پہ. وہ حسن نواز ہے, حسن نواز کیا کرتا ہے, اگر شروع میں وہ کر دیتا ہے 2 اوور میں اپنا تمام کمیاں کوتاہیاں پوری کر کے. بالکل ٹھیک ہے. احمد سعید صاحب, میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک دن آپ کو افتخار کی یاد آئے گی, تو وہی محسن صاحب والی بات کہ جو اچھا فاسٹ بالر کو بھی کھیلے, اسپنر کو بھی کھیلے, دماغ سے کھیلے, تو افتخار صاحب پہ بات آ گئی ہے. بہرحال آپ کے نزدیک کیا, ذرا کلی بتاتے ہیں. دیکھیں رانا فہیم اشرف پہ اعتماد تو کر کے دیکھیں نا. جی ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا فین ہے رانا فہیم اشرف صاحب بھی پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں, تو بھائی میں تو خود چونکہ رانا ہوں تو اس لیے آپ کی تو چلے مجبوری ہے, برادری کا مسئلہ ہے, مجبوری ہے کہ اچھا جی کوئکلی سر رانا صاحب بتا دیں. رانا صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پاکستان اور انڈیا, ہاں جی, کون جیت رہا آج؟ پاکستان جیتے گا. احمد سعید صاحب,
جی پاکستان جیتے. محسن صاحب پاکستان جیتے گا سیاسی بیانات ہیں سارے پتہ سب کو ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا. تو جس پھر طرح کیوں کی پوچھ رہے ہیں performance جو ہے لیکن اندر ہی اندر ڈر کا ماحول ہے. لیٹس سی کیا بنتا ہے. اگر پاکستان پہلے جیتے گا پہلے کھیلے گا جی کھیلے گا 70% پاکستان جیتے گا. نہیں اگر آپ کو پتا تھا کہ کون جیتے گا تو ہم سے کیوں پوچھا بھائی؟ میں کہا چلیں کل میں آپ کو مینشن کروں گا, کل کے پروگرام میں جب مدعو کروں گا تو مینشن کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ دیکھیں انہوں نے بتا دیا تھا کہ پاکستان میچ جیتے گا اور انشاءاللہ پاکستان ہی یہ ٹائٹل مارکا جو اپنے نام کرے گا. 6-0 کے بعد ہم نے 7-0 پاکستان نے یاد کرانا ہے. ہمیں سب کو دیجیے اجازت, میچ انجوائے کیجیے گا. اللہ حافظ.